السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hazrat, how are you? I'm doing I good. hope you are doing well. Alhamdulillah. My name is Advocate Mustansir Rahman. I Okay. am from Indian occupied Kashmir. Okay. And I have a very important dini question to ask you. Please let me allow to ask you, when can I ask you my question? You're already asking a question. In our Indian courts, British laws are in. Normally, when you are asking that, can I ask you a question? It's a question. So you're an advocate. MashaAllah, tabarakallah. Hazrat, as I already told to you that Yes. I'm a public prosecutor and my brother is a judge. And in our Indian courts, British laws are enforced. British laws are implemented here. But we interpret these laws. Luckily, we have Sharia law, but in the case of marriage, divorce, inheritance, property distribution, all these disputes and matters can be solved according to Sharia laws. True. But as far as criminal laws are concerned, like for theft, highway robbery, rape and murder, and whatever, for these crimes, Allah described different punishments in True. Quran Majid, Yes, like you're right. Qisas, Hudud, and Tazirat. But we are not allowed to enforce such Sharia laws in these courts. It is not impossible for us. Muslims are minority in India, Exactly. as you know. If we talk about Surah Al-Ma'idah, ayat number 44 to 48, Allah subhanahu wa ta'ala says that whosoever will make decision, will give verdict not according to Sharia laws, will be one of disbelievers and transgressors. So what do you think of it? Is it permissible for us to interpret such man-made laws in these courts? Is it permissible to become a lawyer or judge? Kindly answer me. And because we do not have any knowledgeable personality over here in Kashmir, because local Maulanas do not have superior knowledge. And I asked one of Saudi Maulanas, but they refused me to take part in such courts where man-made laws are enforced. Okay. But I just luckily got your number from internet, from Google, and just I thought I should ask you. You're most welcome, brother. You're most welcome. Kindly tell me. I will definitely tell you, brother. Okay. permissible? मुस्तनसर साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये ख़ानदान दरअसल मेरी गुफ्तगू हुई उनसे, तो ये हिंदुस्तान में एक जो सिस्टम है हमारे यहाँ निज़ाम का, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, जमहूरियत है, पाकिस्तान में भी कोई शरीयत लागू नहीं है, मैं आपको बताऊं, नंबर 1. नंबर 2, हिंदुस्तान में जो कानून नाफिज है, आपका ये कहना है कि क्या हम उसमें, क्योंकि इनकी फैमिली के अक्सर लोग जज भी हैं, पुलिस के बड़े ओहदों पर भी फाइज हैं और एडवोकेट्स भी हैं, क्या हम ऐसी सूरत में शरीयत के कानून को हम वहाँ पर नाफिज नहीं कर सकते? जबकि अल्लाह ताला फरमाता है फमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून. अगर वो आप जो अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल किया है
اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو پھر آپ کافر ہیں، فاسق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں یہ جو کنسپٹ ہے، یہ جو آپ کے ذہن میں بات آئی ہے، یہ خوارج کا کنسپٹ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جن لوگوں نے کیا کیا ہے، چند سالوں قبل تک وہ ہندوستان میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور آج موجودہ دور میں وہی لوگ جو اس آیت کے معنی اور مفہوم کو غلط امپلیمنٹ کرتے تھے یا غلط سمجھتے تھے، آج انہوں نے ہندوستان کی سیاست میں بھی پارٹیسپیشن کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے پتا ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو یہ آیت وہی لوگ کوٹ کرتے ہیں جو کہ اس کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ آپ نے جو آڈیو مجھے بھیجی ہے مالکی صاحب کی، غالباً یہ ہے وہ، So as you یہ ہے وہ آڈیو۔ any law but the law of Sharia, the law of Islam. And as a judge, it is definitely forbidden for anybody to work as a judge if it is man-made law. If it is amendment, okay، یہ ایک کنسپٹ ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ دراصل سعودی عرب میں مسلمانوں کی حکومت ہے اور سعودی عرب میں شریعت نافذ ہے۔ جب بات میں نے اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، جب آپ سے گفتگو ہوئی، خاصی علماء سے میں نے رابطہ کیا، اور آج میں نے تفصیل سے گفتگو کری ہے فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ ان کی آواز اگر مجھے اجازت دیں تو میں سنوانا چاہتا ہوں آپ کو۔ صحیح یہ ہے کہ اگر حکومت اسلامی ہے اور رعایا مسلمان ہے تو ایسے میں قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ دینا ناجائز و حرام ہے، اور ایسی سروس کرنا بھی حرام۔ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اگر کوئی سعودی عرب کا ماحول ہے، اسلامی حکومت ہے، اب آپ اسلامی حکومت کے ہوتے ہوئے قرآن و سنت کو چھوڑ کر برطانیہ کا یا پاکستان کا یا ہندوستان کا نظام نافذ کریں تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی فرما رہے ہیں۔ ہاں یہ بات بہت معقول ہے، صحیح بات ہے جی، لیکن اگر ملک مسلم نہیں ہے، رعایا ساری مسلمان نہیں ہے، مسلمان ایک طرح سے بطور اقلیت ہے، اور آپ کو اس طرح کا منصب ملتا ہے فیصلہ کرنے کا، تو جہاں تک ممکن ہو آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں۔ آپ سمجھے؟ اسلام آپ کو کیا تعلیم دے رہا ہے؟ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں۔ وہ انصاف جو کہ اسلام کی ترجمانی کر رہا ہو، وہ انصاف جو انسانیت کے حق میں ہو، وہ انصاف جو چور کو سزا دے رہا ہو۔ اس سے قطع نظر اب آپ ہندوستان کی فضا میں اگر یہ کہیں کہ ہم چوروں کے ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں یا زانی کی گردن اس کو سزا دینا چاہتے ہیں، اور ہندوستانی قانون کے مطابق ایسا نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے قانون میں بھی اس کی خطرناک سزائیں ہیں، تو وہاں خطرناک سزا دینے کے لیے آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق وہاں پر فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن آیا کہ آپ اس فیصلہ کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ نہیں، دائرہ اسلام سے یہ حرام تب ہوگا اور آپ پر گناہ اس وقت ہوگا جب آپ شریعت کے مطابق، اب سعودی عرب میں ہے کوئی آدمی اور سعودی عرب میں قانون نافذ ہے اسلام کا، قرآن و سنت کا، دستور یہاں کا قرآن و سنت ہے۔ شیخ یہاں کے جو بادشاہ ہیں، یا MBS کا انٹرویو میرے پاس ہمارے چینل پر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا دستور قرآن و سنت ہے، تھا، ہے اور رہے گا ابد انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے میں جناب ان کو وہ حکم کے مطابق فیصلہ کروں گا
کہ انہیں ہندوستان کے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے تب ہے فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو یہاں اس وقت یہ حرام ہوگا کیونکہ یہاں پر شریعت نافذ ہے. بات بہت معقول ہے، صحیح بات ہے. بات بہت معقول ہے. اگر ہم انصاف کریں گے تو، اگر انصاف ہم نہیں کریں گے تو پھر آپ تو مجال چھوڑ رہے ہو نا دوسروں کے لیے ایگزیکٹلی جو ظلم اور زیادتی کرے گا. جی حکومت کے کسی ادارے میں آپ کام نہ کریں، حکومت کے تو یہ جو خطرناک سوچ ہندوستانی مسلمانوں کو دی جا رہی ہے یہ درست نہیں ہے. ہندوستانی مسلمان ہندوستان کا ناگرک ہے، ہندوستان کا سٹیزن ہے، ہندوستان کا باشندہ ہے. ہندوستان کی حکومت میں ہندوستان کے قاعدہ قانون کے مطابق امن اور سلامتی کے لیے، انصاف کے لیے وہ جو اپنے فرائض انجام دے سکتا ہے ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کی سیاست کے لیے، ملک میں امن اور سلامتی لانے کے لیے اسے اور مجھے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ محل نظر گفتگو ہے جو آپ نے مالکی صاحب کی بھیجی ہے، کیونکہ ان کا مزاج سعودی عرب میں اگر کوئی اسلامی قانون کو نافذ نہیں کرے گا تب یہ حرام ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی اسلام کو نافذ نہیں کرے گا، ممکن ہے کہ پاکستان کے علماء، اب پاکستان کے جتنے بھی علماء ہیں وہاں شریعت نافذ ہے کیا؟ وہاں کسی ناحیے سے شریعت نافذ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علماء سب کے سب اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو بات سمجھانے کی یہ ہے کہ ہندوستان ایک تو مسلم مملکت نہیں ہے، دوسری یہ کہ آپ کا تعلق، آپ اقلیت ہیں، جو کہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ ہماری تو تعداد وہاں پر کم ہے، تو آپ بطور اقلیت وہاں پر رہ رہے ہیں. آپ جب اقلیت بن کر رہ رہے ہیں تو جو وہاں کا نظام ہے اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کے تحت اپنے قرب و جوار میں امن اور سلامتی یا قانون نافذ کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اب اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب قرآن و سنت میں تو ٹریفک سگنل پر یہ جو سعودی عرب میں ساحر پر ایک کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو جب آپ کراس کر لیتے ہیں تو ساحر آپ کی فوٹو کھینچ لیتا ہے، کیمرہ کھینچ لیتا ہے، اس پر فائن ہوتے ہیں. اب آپ کہنے لگے کہ یہ تو قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں ہے، تو بہت ہی غلط بات ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن و سنت آپ کو ایک نظام دیتا ہے امن اور سلامتی سے، خود بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں امن سے. تو یہی کام آپ ہندوستان میں بھی کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ہندوستان میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ جہاں ہندوستان میں ہوں یا کہیں بھی ہوں. اب تو امریکہ اور یورپ میں بھی مسلمان ججز تعین ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی اور ہمارے وطن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں، اس سے قطع نظر کہ کہیں کے بھی آپ رہنے والے ہوں، کسی بھی ملک کے باشندے ہوں، آپ کو اس ملک کا جو نظام ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. اور ایز لانگ ایز وہاں پر کوئی بدکاری یا کوئی غلط کام، پوری دنیا کا نظام نہیں ہے میرے خیال سے کہ بدکاری کو کوئی سزا نہ دے. تو جہاں کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو سب کے یہاں سزا ہے. اب وہ سزا قرآن و سنت کے مطابق تو شریعت کے مطابق یہاں پر نافذ کی جاتی ہے، لیکن ہندوستان میں نہیں ہے. تو ہندوستان میں جو قانون ہے اس کے مطابق اگر آپ سزائیں دے رہے ہیں اور انصاف لوگوں کو دلا رہے ہیں تو آپ قابل مبارکباد ہیں مستنصر حسین صاحب. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی فکر کو اللہ رب العالمین، یہ جو مالکی صاحب نے بتایا یہ درست نہیں ہے. یہ سعودی عرب کی فضا میں ہو سکتا ہے. فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے میری 1 گھنٹہ اس ٹاپک پر بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جائز ہے ہندوستانی مسلمانوں کو کہ وہ اپنے ملک کے قانون کے مطابق وکیل بھی بنے، جج بھی بنے، اور انصاف خود بھی دلائیں، خود بھی حاصل کریں، اور دوسروں کے اوپر بھی انصاف دلانے کی انہیں کوشش کریں. آپ اگر اس ملک میں رہتے ہیں تو وہاں امن اور سلامتی کو قائم رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. الحج اشہر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب